अस्सलाम वालेकुम। हैरत कदा सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है अज़ाब इलाही। इसके मुसन्निफ़ हैं शेख सादिक अमीन। 13 सितंबर सन 1964 मेरे अज़ीज़ तरीन दोस्त अनवर चौधरी का ढाके में इंतकाल हो गया। अनवर चौधरी मरहूम से मेरी दोस्ती बहुत पुरानी थी। इसका आगाज़ उस वक्त हुआ था जब अक्टूबर सन 1951 में मुझे मशरक़ी पाकिस्तान में सैर व सियाहत का मौका नसीब हुआ था। 11 अक्टूबर सन 1958 मुल्की सियासत का एक नया मोड़ आ चुका था। मार्शल लॉ नाफिज हुए 3 रोज़ गुजर चुके थे। बाज़ारों, होटलों और घरों में गली के हर मोड़ पर अवाम इसी मौजू पर बहस करते नज़र आते और नई हुकूमत के क़याम व इस्तक़लाल की मुतज़ाद पेश गोइयाँ करते। मैं मग़रबी पाकिस्तान से आया था। कुदरती तौर पर मुझे इस बात का तजस्सुस था कि मशरक़ी पाकिस्तान के अवाम का रद्द अमल क्या है और वो इन नए हालात के बारे में क्या ख़यालात रखते हैं। इस अरसे में सुबह से शाम ढाका के कूचा व बाज़ार में घूमा करता। लाहौर में जो मरकज़ी मकाम कॉफ़ी हाउस को हासिल है, इसी तरह ढाके में नवाबपुर रोड पर वाक़े कलीम कैफ़े में ढाके की सकाफ़ती और सियासी नब्ज़ें धड़कती हैं। 11 अक्टूबर की उस धुंधली सुबह मैंने ये इरादा किया कि आज का तमाम दिन कलीम कैफ़े की नज़र किया जाएगा ताकि अवाम के रद्द अमल की भरपूर तस्वीर सामने आ सके। कैफ़े जाने के लिए ओमनी बस बेहद सस्ता ज़रिया है। मानक चंदर चेड़जी स्टोर्स के स्टॉप पर उतर जाओ, वहाँ से 5 मिनट का पैदल रास्ता है। कलीम कैफ़े फैज़ान स्ट्रीट और नवाबपुर रोड के संगम पर वाक़े है। स्टॉप पर उतरकर मैंने सड़क पार की और जब मैं चीड़जी स्टोर्स के सामने से गुज़रने को था तो एक नहायती मुहय्यरुल अक़ल मंज़र ने मेरे कदम थाम लिए। कुछ लिफाफे और पैकेट थामे हुए एक साहब चीड़जी स्टोर से बाहर निकले। दुबले पतले, हल्के सांवले रंग के, मगर चेहरे पर हद दर्जा वजाहत और वज़ाकता पुरवकार। उम्र के एतबार से 50-55 के पेटे में होंगे। आँखों पर सुनहरी फ्रेम की ऐनक और जिस्म पर बेश कीमत सूट। इन सब बातों से कता नज़र मुझे जिस चीज़ ने उनकी तरफ मुतवज्जो किया वो एक छोटे साइज़ की पीतल की बाल्टी थी जो एक रेशमी डोरी से उनके गले में लटकी हुई थी। उसके अंदर न जाने क्या चीज़ होगी, मगर उनका दायां हाथ उसमें कलाई तक डूबा हुआ था। इस वज़ाकता और लिबास की मौजूदगी में बाल्टी का यूं गले में लटके होना इस कदर ताज्जुब अंगेज़ था कि मेरे अलावा और लोग भी चलते हुए रुक जाते, मगर वो साहब सब बातों से बेनियाज अपनी धुन में मगन चले जाते थे। मैं फितरी तौर से मुतजस्सिस इंसान हूँ। कलीम कैफ़े तो मेरे जहन से निकल गया और मुझे ये कुरैद लग गई कि उन साहब के गले में बाल्टी और उसमें हाथ का यूं डूबे होना चे मैनी दारिद। उनको रोक कर पूछने का हौसला भी अपने अंदर ना पाता था कि मुबादा वो खफा ही ना हो जाएं, लेकिन ना पूछने से इज़्तिराब के कांटे मुसलसल चुभते रहने का अंदेशा था। मैं तेज़ तेज़ कदम उठाता उनके बराबर जा पहुंचा। अपना तारुफ कराया कि मुझे सादिक अमीन कहते हैं और मैं लाहौर मग़रबी पाकिस्तान से बग़र से सैर व सियाहत आया हूँ। आपको इस तरह बर्तन गले में डाले जाते हुए देख कर रह ना सका। अगर मज़ाइका ना हो तो मुझे आगाह फरमाइए कि ये क्या माजरा है। जब मैं ये सब कुछ कहे जा रहा था तो उनकी हैरान सी निगाहें मेरे चेहरे पर जमी थीं। उन निगाहों में बला की शफ़क़त थी और उनके पीछे उदासियों के ह्योले थे, जैसे ज़माने की तलख़ियों ने उनको खूब झंझोड़ा। निहायत शुस्ता उर्दू में कहा, मुझे अपना दुख कहने की आदत नहीं है सादिक साहब। मैं एक कोशा नशीन आदमी हूँ। आप दूर दराज से आए हैं। मुझे आपसे मिलकर खुशी है, लेकिन अफसोस कि मैं जल्दी में हूँ और आपके मुख्तसर सवाल का जवाब तवील है। ये मेरा कार्ड लीजिए, इस पते पर कभी तशरीफ़ लाइए।
مجھے آپ کے کسی بھی سوال کا جواب دینے میں عذر نہ ہوگا۔ اچھا، خدا حافظ۔ اور وہ تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے گلی کا موڑ مڑ گئے۔ میں نے کارڈ پر نگاہ ڈالی، لکھا تھا انور عظیم چودھری، بی 153 شمس الاسلام ایونیو، نیو ڈھاکہ۔ یہ تھی انور صاحب سے میری پہلی ملاقات۔ اچھا، کہیں پر ان کا نام انوار صاحب لکھا ہوا ہے اور کہیں پر انور۔ اب اللہ جانے کہ اصل نام کیا تھا۔ یہ میری ان سے پہلی ملاقات تھی جس نے بعد ازاں دوستی کا روپ دھار لیا۔ میں نے جلد سے جلد اس راز سے پردہ اٹھانے کا ارادہ کر لیا اور اسی سوچ میں غلطاں کلیم کیفے پہنچ گیا۔ لیکن نہ جانے کیوں کیفے آج کچھ پھیکا پھیکا سا معلوم ہو رہا تھا، حالانکہ حسب معمول رونق تھی اور گفتگو سیاست پر زور و شور سے ہو رہی تھی۔ اگلی صبح مجھے نارائن گنج جانا تھا اور وہاں سے میرا پروگرام راج شاہی جانے کا تھا۔ انوار صاحب سے ملاقات کے 5ویں روز میں واپس ڈھاکہ آ سکا اور آتی میں نے اپنی شام کو انوار صاحب سے ملاقات کے لیے مخصوص کر دیا۔ نیو ڈھاکہ شہر کے شمال مشرقی علاقے میں ایک نئی آبادی کا نام تھا، جہاں گلبرگ کی طرح بڑے بڑے اور عالی شان بنگلے ہیں، وسیع اور پرنور سڑکیں ہیں اور ہری بھری روشیں ہیں۔ کچھ دیر کی جستجو کے بعد میں بی 153 ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ایک سفید رنگ کا جہازی سائز بنگلہ تھا۔ سامنے کے رخ پر ایک سرسبز لان تھا جس کے عین وسط میں میرے میزبان انوار العظیم چودھری بنفس نفیس ایک بید کی کرسی پر براجمان تھے۔ سامنے میز پر کچھ کتابیں، رسالے اور گلاس رکھے تھے۔ ایک چھوٹی تپائی پر چائے کا سامان بھی رکھا تھا، جس کی پیازی پیالیاں ڈوبتے ہوئے سورج کی سرخ روشنی میں گلنار ہو رہی تھی۔ پیتل کی بالٹی اپنی ریشمی ڈوری سمیت ان کے گلے میں تھی، جس میں ان کا دایاں ہاتھ کلائی تک ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے آتا دیکھ کر وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، گرمجوشی سے میرا استقبال کیا اور کہنے لگے کہ گزشتہ 2-3 روز سے ان کو میرا انتظار تھا۔ وہ کمال شفقت سے مجھے ساتھ لیے اندر ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ چائے کی پیالی میرے ہاتھ میں تھما کر بولے، آپ کے سوال کا جواب طویل ہے، اطمینان سے بیٹھیے اور سنیے۔ جو داستان انوار صاحب کی زبانی سننے میں آئی، میں اسے یہاں اسی طرح پیش کیے دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگے، صادق صاحب، مجھے اس تکلیف میں مبتلا ہوئے 5 برس ہوئے ہیں۔ ان دنوں میں نے اپنا صدر دفتر برائے امپورٹ ایکسپورٹ دیناج پور کے مرتضیٰ مینشن میں کھولا تھا۔ عقب کے 3 خالی کمروں میں میری رہائش تھی۔ ایک روز میں کسی کام کے سلسلے میں دفتر سے نکلا تو پارک گیٹ کے قریب بجلی کے کھمبے کے نیچے ایک فقیر کو بیٹھے پایا۔ یہ کوئی خاص بات نہ تھی کہ میری توجہ اس کی طرف مبذول ہوتی، لیکن اس کی صدا میں ایک طرح کا نرالا پن تھا۔ بڑی لجاجت سے وہ صرف 1 روپے کا طلبگار تھا۔ میرے قدم نادانستہ طور پر اس کی جانب اٹھ گئے۔ میں نے کہا کہ بابا، اگر تمہیں صرف 1 ہی روپیہ درکار ہے تو میں اس شرط پر دیے دیتا ہوں کہ پھر صدا نہیں لگاؤ گے۔ نابینا فقیر نے فوراً اس بات کو تسلیم کر لیا اور میں نے چاندی کا ایک چمکتا ہوا سکہ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ فقیر نے اس کے کنارے چھو کر اطمینان کر لیا کہ وہ روپیہ ہی ہے تو میں دور ہٹ کر صرف یہ دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا کہ فقیر عہد شکنی کا مرتکب تو نہیں ہوگا۔ مجھے وہاں کھڑے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ وہی 1 روپے کی آواز میرے کان میں پھر پڑی۔ اس عہد شکنی پر مجھے بے حد تعجب ہوا۔ ابھی میں یہ سوچنے میں مشغول تھا کہ فقیر سے عہد شکنی کے متعلق استفسار کروں کہ اتنی دیر میں وہ اپنا جھولا اور بوریا سمیٹنے لگا۔
شام کے دھندلکے کائنات پر پھیلنے لگے تھے۔ میں اس شام نسبتاً فارغ تھا۔ سوچا چلو آج یہی دیکھیں کہ یہ نابینا فقیر کہاں رہتا ہے اور دن بھر کی کمائی کس مصرف میں لاتا ہے۔ میں فقیر سے کچھ فاصلے پر خاموشی سے چلتا رہا۔ وہ لاٹھی ٹیکتا ہوا شہر سے باہر نکل گیا اور پارچہ ٹولہ کی طرف مڑ گیا، جس کی دوسری طرف پرانے وقتوں کے کھنڈر نیم شکستہ حالت میں موجود تھے۔ اندھیرا گہرا ہونے لگا اور شہر سے دور اس ویرانے میں میرے جسم پر چیونٹیاں سی رینگنے لگی، لیکن میں نے فقیر کا تعاقب چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ میرے دیکھتے دیکھتے وہ کھنڈر میں داخل ہو کر ایک مقفل دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں اگرچہ فاصلے پر تھا لیکن میری نگاہیں اسے بغور دیکھ رہی تھیں۔ غالباً فقیر کی چھٹی حس بھی کام کر رہی تھی، کیونکہ تالا کھولنے سے پیشتر اس نے اپنی لاٹھی کو دور دور تک گھما کر دیکھا، جیسے اسے کسی کی موجودگی کا شک ہو۔ اطمینان کر لینے کے بعد اس نے چابی گھمائی، تالا کھولا اور اندر داخل ہو کر جلدی سے دروازہ بند کر لیا۔ میں معاملات کو اور بھی کریدنا چاہتا تھا، مگر میرے پاس ٹارچ نہ تھی اور جسم پر مناسب گرم کپڑے بھی نہ تھے۔ فضا میں خنکی بڑھ چکی تھی۔ کھنڈر کی ویران خاموشیوں سے میرا دم گھٹنے لگا اور میں نابینا فقیر کو اس کے حال پر چھوڑ کر گھر لوٹ آیا، لیکن میرے دل کی خلش مٹ نہ سکی۔ میں برابر سوچتا رہا کہ اس فقیر کی زندگی کیسی ہے، اس کی تنہائی، لالچ و طمع کی یہ فراوانی، ویران کھنڈر کی پراسرار رہائش، آخر یہ سب کیا ہے؟ یہ شہر کی بجائے ویرانوں میں سکونت کیوں رکھتا ہے؟ اس کے عزیز، بیوی بچے، برادری، سب کچھ کہاں ہے؟ یہ دولت کا کیا کرتا ہے اور کس کے لیے اکٹھی کرتا ہے؟ میں مناسب وقت کے انتظار میں رہا۔ ایک شام جب کہ فقیر اپنا جھولا سمیٹ کر چلنے کو تھا، میں نے اس بھید کو کھولنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ ٹارچ میرے پاس تھی۔ تیز تیز قدموں سے چل کر فقیر کی آمد سے پہلے کھنڈر پہنچ گیا اور ایک مناسب سی آڑ دیکھ کر مقفل دروازے کے قریب ہی چھپ گیا۔ جو ہی فقیر نے دروازہ کھولا، میں جھپٹ کر اس سے پیشتر ہی اندر داخل ہو کر ایک گوشے میں کھڑا ہو گیا۔ فقیر کچھ سوچتا ہوا میرے فوراً بعد اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر لیا۔ میں اب ہر مصیبت کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ اندھیرے کے باعث کوٹری کی کوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔ اتنے میں فقیر نے ماچس جلا کر جھولے سے موم بتی کا ٹکڑا نکال کر جلایا۔ کوٹری بالکل خالی تھی، صرف ایک کونے میں ایک چٹائی پڑی تھی جس پر فقیر نے اپنا جھولا رکھ دیا۔ بڑے بڑے جالے لٹکے ہوئے تھے اور دیواروں کا پلستر اکھڑا ہوا تھا۔ فقیر نے جھولا چٹائی پر الٹ دیا۔ کچھ کھانے کے ٹکڑے اور چھن چھن کرتے ہوئے کچھ ٹکڑے زمین پر گرے۔ کھا پی کر فقیر نے سکے اکٹھے کیے اور پھر انگلیوں سے ٹٹول کر مختلف مالیت کے سکے، پیسے، ادھنے، آنے، دونی، چونی، اٹھنی اور روپے الگ الگ کیے۔ پھر یکا یک فقیر اٹھا اور ایسے آگے بڑھا جیسے میری موجودگی کا اسے علم ہو چکا ہے، لیکن جب اس کا رخ میرے مقابل والے گوشے کی طرف ہوا تو میری جان میں جان آئی۔ فقیر نے ہاتھوں سے فرش کھودنا شروع کیا اور تھوڑی دیر میں مٹی کا ایک برتن زمین سے برآمد ہوا۔ اسی طرح یکے بعد دیگرے مختلف جگہ سے 7 برتن ایک ہی وضع قطع کے نکلے۔ جب فقیر نے ان کے ڈھکنے ہٹائے تو میں یہ دیکھ کر متعجب ہوا کہ وہ چمکتے ہوئے سکوں سے بھرپور ہیں۔ فقیر نے چٹائی پر پڑی ہوئی مختلف ڈھیریاں بھی برتنوں میں شامل کر دی اور تمام برتن زمین میں دفن کر کے مٹی ٹھیک کر دی۔ صرف ایک ہنڈیا لے کر وہ اپنی چٹائی پر آیا۔ جب اسے خالی کیا تو میں نے موم بتی کی مدھم روشنی میں دیکھا کہ وہ روپے کے سکے تھے۔ فقیر دونوں مٹھیاں بھر کر ان کو اوپر اٹھاتا اور پھر بلندی سے ان کو ڈھیر پر پھینکتا۔
اس سے جو مدر جھنکار پیدا ہوتی، فقیر اسے سن کر فرط مسرت سے دیوانہ سا ہو جاتا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق کل سکے 2000 سے کسی صورت کم نہ ہوں گے۔ پھر جیسے فقیر کا دل اس کھیل سے بھر گیا، برتن میں سکے ڈال کر اسے زمین میں رکھ کر اوپر سے فرش ٹھیک کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے اس کے خراٹوں کی آواز سنائی دی تو میں دبے پاؤں نکلا، چپکے سے دروازہ کھولا، باہر نکل کر اسی طرح بند کر دیا۔ آسمان پر ستارے بھرپور تھے، تازہ ہوا لگنے سے میرے ہوش ٹھکانے ہوئے اور میں حالات پر غور کرتا ہوا رات گئے گھر پہنچ سکا۔ اب مجھے فقیر کے خزانے کا علم تو تھا، لیکن اسے اپنے تصرف میں لانے کا خیال مجھے کبھی نہ آیا، نہ میں نے کسی سے اس بات کا تذکرہ کیا۔ ایک دن نہ جانے کس طرح گھومتا پھرتا میں اسی کھنڈر میں جا نکلا۔ گھنی دھوپ میں وہ کھنڈر اپنی تمام پراسرار عظمت کھو چکا تھا۔ میں نے چابی لگا کر فقیر کا بوسیدہ سا تالا کھولا، اندر گیا، فرش کھود کر جو برتن پہلے میرے سامنے آیا اس میں چونیاں تھی۔ میں نے 4 چونیاں جیب میں ڈالی، برتن کو اسی طرح رکھ کر فرش درست کر کے دروازے کو مقفل کیا۔ بازار سے گزرتے ہوئے ایک چونی کی برفی خریدی اور فقیر کو ڈھونڈنے اس کی روزمرہ والی جگہ آیا۔ میں نے کہا، بابا تمہارے لیے برفی لایا ہوں۔ فقیر نے بڑے شوق سے برفی لی اور میرے سامنے ایک ٹکڑا منہ میں ڈال لیا، لیکن کھاتے کھاتے فوراً رک گیا۔ بولا، بابو جی یہ برفی تو میرے منہ میں چلتی نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے یہ میرے ہی پیسوں سے خریدی گئی ہو۔ میں فقیر سے یہ بات سن کر سخت حیران ہوا، مگر سنبھل کر کہا، بابا کھاؤ، میں گھر سے آ رہا تھا، راستے میں برفی لی ہے، کچھ میں نے کھائی ہے، باقی تمہیں دے دی ہے، مزے سے کھاؤ۔ مگر فقیر نے پھر چکھی تک نہیں۔ فقیر کی یہ حالت دیکھ کر میں نے بھی تہیہ کر لیا کہ اس کو لالچ کی سزا دینا ثواب کا کام ہے۔ چنانچہ چند دن کا وقفہ ڈال کر میں پھر کھنڈر میں گیا، زمین کھود کر تمام برتن باہر نکالے، زمین پر کپڑا بچھایا اور اس پر تمام سکے ڈال کر گٹھری بنائی۔ دروازے کو قفل لگا کر میں سیدھا گھر آ پہنچا، تمام رقم بحفاظت الماری میں رکھی اور شام ہوتے ہوتے میں پھر اس کھنڈر میں آن کھڑا ہوا تاکہ فقیر پر جو گزرتی ہے اسے دیکھا جا سکے۔ میں اس کے رد عمل کا مشاہدہ کرنا چاہتا تھا۔ آج فقیر واپس آیا تو اس کے چہرے پر اضطراب و بے چینی کی کروٹیں تھیں، جیسے کوئی انجانی قوت اسے اس کی تباہی کی کہانی سنا رہی ہو۔ دیوانہ وار اندر جا کر زمین کھودنے لگا، مگر وہاں کیا دھرا تھا؟ نامعلوم چور کو گالیوں کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی۔ فقیر کبھی ہاتھوں سے اپنے بال نوچتا، کبھی پاگلوں کی طرح کوٹھری میں ادھر سے ادھر بھاگتا، کبھی مٹی کے ڈھیر کو دیوانہ وار اپنے سر پر ڈالتا۔ عجب حال تھا اس بیچارے کا، مجھے ترس آنے لگا۔ میں اندر گیا، فقیر کو دھول مٹی سے اٹھا کر چٹائی پر ڈالا، پانی اس کے گلے میں ٹپکایا۔ جب اس کے حواس ٹھیک ہوئے تو میری آواز سے مجھے پہچان کر بولا، بابو جی آپ یہاں کہاں؟ میں تو لٹ گیا، کوئی بدبخت میری عمر بھر کی پونجی نکال کر لے گیا۔ وہ پھر رونے لگا۔ میں نے کہا، بابا کیوں دل میلا کرتے ہو؟ رقم تو ساری میرے ہاں ہے اور محفوظ ہے، میں نے صرف تمہارے لالچ کی وجہ سے ایسا کیا ہے۔ فقیر پر امید آواز میں بولا، بابو جی خدا کے واسطے مجھ پر ظلم نہ کرو، وہ میری پونجی ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کی جھنکار نہ ہوگی تو میں جی بھی نہ سکوں گا۔ میں نے اسے تسلی دی اور وہ خاموش ہو گیا۔ کہہ سن کر میں فقیر کو اپنے ساتھ گھر لے آیا، ایک کوارٹر اس کے حوالے کیا، اس کی خوراک اور لباس کے بارے میں ہدایات دی اور اس کی رقم پھر سے برتنوں میں بھر کر اس کے پاس رکھ دی۔ سارا دن فقیر کوارٹر کے سامنے چارپائی پر لیٹا رہتا، گئی رات اس کے کوارٹر سے سکوں کی جھنکار سنائی دیتی۔
اسی دوران میں نے اپنا صدر ہیڈ کوارٹر دیناج پور سے ڈھاکے میں منتقل کر لیا۔ فقیر بھی میرے ساتھ ہی اٹھ آیا۔ ڈھاکے میں فقیر کو آئے چند ہفتے ہوئے ہوں گے کہ بیماری نے اسے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا اور موت کے سائے اس کی آنکھوں سے جھانکنے لگے۔ میں نے علاج معالجے میں کسر تو نہ چھوڑ رکھی، لیکن ہونی شدنی۔ ایک روز جب اس کی حالت نازک ہو گئی اور نزع کا عالم اس پر طاری ہو گیا، میں نے اس سے کہا، بابا اب جب کہ تمہارا آخری دم ہے، اپنی رقم کے متعلق کچھ بتاتے جاؤ۔ جس طرح تم کہہ جاؤ گے میں اسی طرح اس کو خرچ کر دوں گا۔ مسجد، یتیم خانے یا غریب غربا کا جو حصہ مقرر کر جاؤ گے اس پر عمل کیا جائے گا۔ فقیر نے بصد مشکل آنکھیں کھولیں اور رکتی سی زبان میں بولا، صاحب یہ میری رقم ہے، میں اسے کسی کو نہ دوں گا۔ میں خود بھوکا ننگا رہ کر اور پیسہ پیسہ جوڑ کر اس کو اکٹھا کیا ہے، میں اسے اپنے سے جدا کرنا ہرگز گوارا نہ کروں گا۔ میں مر رہا ہوں، یہ رقم بھی میرے ساتھ مرے گی۔ آپ مجھے دفن کریں گے اور ساتھ ہی اس رقم کو بھی میری قبر میں دفنائیں گے، اسی طرح اور انہی برتنوں میں اسے دفنا دینا۔ بس یہی میری خواہش ہے اور یہی میری آخری آرزو۔ یہ کہہ کر فقیر نے آنکھیں موند لیں اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اگرچہ مجھے فقیر کی ذہنیت پر ہزار افسوس تھا، لیکن میں نے اس کی آخری آرزو کو بھی پورا کرنا مناسب جانا۔ جہاں اس کے کفن دفن کا بندوبست کیا، وہاں اس کے رقم والے برتن بھی اس کی قبر میں رکھ دیے گئے۔ سوائے میرے یہ راز کسی کو معلوم بھی نہ تھا، لہٰذا کسی کو تجسس بھی نہ ہوا کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے۔ قبر کی مٹی درست ہوئی تو میں گھر لوٹ آیا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ دیناج پور سے ڈھاکہ منتقل ہونے کے بعد میرے کاروبار میں وہ بات نہ رہی۔ میں کام بھی زیادہ کرتا مگر منافع کم ہوتے ہوتے نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ ذہنی پریشانیوں اور سرمائی کی کمی نے دنیا و مافیہ سے مجھے غافل کر دیا۔ فقیر کا تصور آہستہ آہستہ دھندلا گیا۔ کبھی اتنی فرصت ہی نہ ملی کہ اس کے متعلق کبھی سوچ بھی سکتا۔ کتنے میں ایک اور افتاد مجھ پر آن پڑی۔ میں نے مشرقی پاکستان سیکریٹریٹ کی تعمیر کے سلسلے میں ایک ٹھیکہ حاصل کیا، لیکن سرمائے کی کمی کی بدولت کام وقت پر پورا نہ ہو پایا اور مجھے نہ صرف منافع کی کوئی توقع رہی بلکہ ہرجانے کی ایک اچھی خاصی رقم مجھ پر پڑ گئی۔ چند ہزار روپوں کے قرضے کے لیے میں در بدر مارا پھرا، بینکوں کو بھی ٹٹولا مگر ساکھ باقی نہ رہی تھی۔ سب جگہ سے نا امید لوٹا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ ایک دن جب میں اپنے ماضی کو کھنگال رہا تھا، مجھے وہ فقیر، اس کا لالچ، اس کی زیر زمین مدفون رقم، سب کچھ یاد آ گیا۔ کیا تضاد ہے! میں نے سوچا، ادھر میں ایک زندہ انسان کے چھوٹی سے چھوٹی رقم کو ترستا ہوں، ادھر وہ فقیر ہزاروں روپے اپنے ساتھ لیے قبر میں پڑا ہے۔ میں نے اس کمبخت کی اتنی خدمت کی، مرتا ہوا مجھے ہی دے جاتا تو آج میرے کسی کام تو آتی، اور میری ساری نفرت جمع ہو کر فقیر کے لیے ابھر آئی۔ ایک روز مجھے بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ یہ راز تو صرف مجھے ہی معلوم ہے۔ رقم سکوں کی شکل میں ہے جس کے خراب و برباد ہو جانے کا ہرگز کوئی اندیشہ نہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ان برتنوں میں سے رقم لے کر یہ سخت وقت گزار لوں، بعد ازاں حالات استوار ہونے پر اتنی یا اس سے بھی زیادہ رقم اسی جگہ واپس رکھ دوں؟ جو مر گیا ہے اسے کیا فرق پڑے گا، لیکن میری مشکل حل ہو جائے گی۔ میں نے اس خیال کو فوراً ہی عملی شکل دینے کا ارادہ کر لیا، اور ایک شب جب کہ آسمان پر گہرے بادل گرے ہوئے تھے، نصف شب کا وقت اور ہو کا عالم تھا، میں نے کھودنے کے آلات، ایک ٹارچ اور ریوالور لیا اور قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس گہری سرد رات میں میرے ماتھے پر دہشت کا پسینہ موجود تھا۔ طویل عرصے کے بعد بھی فقیر کی قبر مجھے بھولی نہ تھی۔
میں نے جلدی جلدی جھاڑیاں صاف کر کے قبر کو کھودنا شروع کیا اور 1.5-2 گھنٹے کی محنتی شاکہ کے بعد میں نے قبر کا شگاف اتنا کر لیا کہ اگر میں چاہتا تو اندر جا سکتا تھا۔ میں نے ٹارچ سے روشنی ڈال کر اندر دیکھا۔ نہایت مکروہ قسم کی بو میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ میں چکرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ جی کڑا کر کے میں نے پھر اندر جھانکا تو ہڈیوں کا ڈھانچہ سا نظر آیا جس پر چمکدار سے کیڑے مکوڑے سے چمٹے ہوئے تھے۔ کچھ تو قبر کے اندر کی مکروہ بو باہر کی تازہ ہوا سے ختم ہو چکی تھی، کچھ میں نے ہمت کی اور شگاف کے راستے قبر کے اندر اتر گیا، لیکن آنکھیں مل مل کر دیکھنے پر بھی ان برتنوں میں کچھ نظر نہ آیا، وہ خالی تھے۔ میں نے عالم مایوسی میں ہڈیوں کے ڈھانچے پر ٹارچ کی روشنی ڈالی۔ اف میرے خدا! میرا خون رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ جن کو باہر سے میں کیڑے مکوڑے سمجھا تھا وہ تو مختلف سکے تھے جو فقیر کے سر سے لے کر پاؤں تک چمٹے ہوئے تھے اور ٹارچ کی روشنی سے وہ جگمگا رہے تھے۔ یہ منظر میرے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ مجھے ایک جھرجھری سی آئی اور دل نے کہا نکل جا فوراً اس منحوس قبر سے، لیکن ذہن نے جواب دیا یاد رکھو اگر یہاں سے بغیر پیسوں کے چلے گئے تو محنت اکارت جانے کے علاوہ عمر بھر پچھتاؤ گے۔ دہشت ناک ماحول مجھے ایک بار پھر حقیقت کی دنیا میں لے آیا۔ نصف شب ٹارچ کی روشنی میں فقیر کی لاش نظر آ رہی تھی جس نے سکوں کا زیور پہن رکھا تھا۔ قبر کے شگاف سے آسمان کا تھوڑا سا حصہ نظر آ رہا تھا۔ احتیاط کے پیش نظر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ ہو مگر میں رقم لیے بغیر یہاں سے نہ جاؤں گا، چاہے اب میری جان ہی چلی جائے، چاہے یہ سکے مجھے فقیر کی لاش کے ڈھانچے سے نوچنے ہی پڑیں۔ یہ سوچ کر میں نے ہاتھ بڑھایا اور ڈھانچے کے چہرے پر لگے ہوئے روپے نوچنے کی کوشش کی، لیکن تڑپ کر ہاتھ کھینچ لیا۔ ایسے لگا جیسے سینکڑوں ہزاروں بچھوؤں اور سانپوں نے یک بارگی مجھے کاٹ کھایا ہے۔ جلن کی شدت سے بہتاب ہو کر میں قبر سے باہر نکل آیا۔ جان کا دقتوں اور دشواریوں سے شگاف بند کیا۔ گھر پہنچتے پہنچتے میں تقریباً حواس کھو چکا تھا۔ جلن کسی پل چین نہ لینے دیتی تھی۔ میں گھر بھر میں ہاتھ جھٹکتا اور چلاتا پھرا۔ صبح کی اذان ہونے کو تھی کہ میری نگاہ باہر رکھے ہوئے گھڑے پر پڑی۔ میں نے ہاتھ کہنی تک اس کے یخ پانی میں ڈال دیا۔ جلن تھم گئی اور عجب سکون نصیب ہوا۔ اب حالت یہ ہو گئی کہ اگر ہاتھ پانی میں ڈوبا رہے تو جلن دبی رہتی، لیکن ادھر میں نے ہاتھ کھینچا، ادھر بچھوؤں اور سانپوں کے ڈنک پھر شروع ہوئے۔ میں کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ کاروبار کسی کے سپرد کیا، زمین ٹھیکے پر دی اور دنیاوی کاروبار سے یکسر بے نیاز ہو کر شمس الاسلام ایونیو میں یہ بنگلہ تعمیر کروایا۔ بیوی بچوں کے ساتھ جب سے یہاں منتقل ہوا ہوں کسی کے ساتھ راہ و رسم نہیں رکھی۔ انوار صاحب، کیا آپ نے اس تکلیف کا کوئی مداوا بھی ڈھونڈا، کوئی علاج معالجہ بھی کیا؟ صادق صاحب، کیا بتاؤں کیا کیا نہیں کیا، کوئی ڈاکٹر حکیم نہیں چھوڑا، لیکن یہ تکلیف روح کی ہے، جسم کی نہیں۔ کوئی دوا روح کے زخموں کا درماں نہیں بن سکتی، لیکن جب تک جسم میں سانس ہے دنیاوی کاروبار سے قطعاً الگ تھلگ بھی نہیں رہ سکتا۔ نہ ہر وقت گھر میں مقید رہ سکتا ہوں، نہ ہاتھ ہر گھڑی پانی میں ڈبوئے رکھ سکتا ہوں۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ میں نے یہ بالٹی لے لی، اس میں دہی اور برف ڈالے رکھتا ہوں۔ جب ہاتھ کو اس برفانی دہی میں ڈبوئے رکھتا ہوں تو چین نصیب رہتا ہے۔ شب و روز یہی معمول ہے۔ اب تو مجھے عادت ہو گئی ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد افسردہ سی مسکراہٹ سے بولے، آپ کو سوال کا جواب مل گیا نا؟ امید ہے آپ مطمئن ہوں گے۔ جواب تو ضرور مل گیا۔ حیرت انگیز واردات ہے۔ عقل انسانی
ماورا کے بھید کھولنے کے قابل نہیں۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ لاش پر سکوں کے چمٹنے کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ عذاب الہی تھا؟ درست کہا آپ نے، مگر بات کچھ ایسی پیچیدہ بھی نہیں کہ سمجھ نہ آ پائے۔ فقیر کی تمام عمر دولت کے حصول میں گزری، کبھی اس کا جائز تصرف نہ ہوا، نہ خلق خدا کی خدمت اس سے ہوئی، ایک پیسہ بھی اس میں سے اللہ کی راہ پر خرچ نہ ہو سکا۔ جو کچھ میں نے دیکھا وہ عذاب الہی نہیں تو اور کیا تھا؟ وہ سونا اور چاندی جو اسے زندگی میں اس قدر عزیز تھا، اب سانپ اور بچھو بن کر تا قیامت اسے ڈستے رہیں گے۔ میری انگلیاں تو میرے دوست صرف ان سکوں کو چھونے کے بعد ہی مبتلائے عذاب ہیں۔ ذرا اس روح کے متعلق سوچو جو ہمہ وقت گرفتار عذاب ہے۔ میری دعا ہے کہ خدائے کریم ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، آمین۔ میں 10-15 روز اور ڈھاکے میں مقیم رہا۔ انوار چودھری سے ملاقات اکثر و بیشتر ہوتی رہی۔ لاہور واپس آ کر بھی یہ تعلقات قائم رہے اور خط و کتابت بھی جاری رہی۔ اب 13 ستمبر سن 1964 کو ان کا ڈھاکے میں انتقال ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ وہ اپنی تمام جائیداد مذہبی، معاشرتی اور سماجی بہبود اور رفاع عامہ کے لیے وقف کر گئے ہیں۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، جون سن 1965۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کومنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔